बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऑफ़िस में नौकरी करती थी। जब वहाँ के मालिक ने मुझे शादी की ऑफ़र की तो मैंने तो फ़ौरन मान गई। फिर जल्दी ही शादी करके वो मुझे अपने घर ले गया। घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैं परेशान हो जाती जब उसकी माँ ये कहती कि यहाँ से भाग जाओ। एक दिन शौहर की ये बात पता चली तो जब उठी तो सास घर नहीं थी। शौहर से पूछा तो कहने लगे अपनी बहन के घर चले गए। मुझे तो दाल में कुछ काला लगा। शौहर के जाने के बाद सास के कमरे की तलाशी ली, लेकिन जैसे बेड की चादर हटाई जान निकल गई नीचे। मेरा नाम समरा है। घर के हालात से तंग आकर मुझे नौकरी की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि मेरी तालीम अच्छी थी इसलिए मुझे किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मुझे हमेशा से पढ़ाई का शौक़ था और मैंने अपने शौक़ को बहुत मेहनत से पूरा किया था। हम लोग गरीब लोग थे, ख़ानदान में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया। इस वजह से ये भी था कि मेरे बाबा पढ़ाई के मामले में कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते थे कि लड़कियों की तालीम नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो हमेशा इसकी हमायत करते थे कि लड़कियों को तालीम दिलवानी चाहिए। इनकी यही बात और यही सोच मेरे लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद साबित हुई थी कि उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई से रोका नहीं, जबकि हमारे रिश्तेदार को ये कहना था कि लड़कियों को कौन पढ़ाता है, इन्होंने क्या करना है पढ़ के, फजूल में अपना पैसा ज़ाया करें। मैं एक ना एक दिन तो बेटी ब्याह के अगले दिन घर चली जाएगी, ऐसे में इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मेरी फूफो का तो अब्बा को हमेशा यही मशवरा कहना होता था कि वो जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दे, लेकिन अभी शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। इससे पहले कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, इसके बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ सोच सकती थी। हम दो बहन भाई थे। मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरा भाई मुझसे काफ़ी साल छोटा था। वो स्कूल जाया करता था। ऐसे में मेरे अब्बा घर में अकेले कमाने वाले थे, जबकि मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। भाई अभी छोटा था, इसलिए वो बाबा के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। इसलिए मैंने यही इरादा किया कि जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं हो जाता मैं अपने अब्बा का हाथ बटाऊंगी और इस घर को चलाने में इनकी मदद करूंगी, क्योंकि मेरे अब्बा ने हमेशा से बहुत मेहनत की थी। उनकी मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वो ना दिन देखते ना रात देखते और हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत से हक हलाल की रोज़ी कमाकर हम दोनों बहन भाइयों को पाला। मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरी इतनी ज़्यादा फीस भी अदा करते ताकि मैं पढ़ लिख जाऊं और मेरा शौक़ पूरा हो जाए। तो अब्बा ने कभी भी मुझे इस मकसद के लिए नहीं पढ़ाया था कि मैं बाद में उनको कमा कर दूं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा शौक़ पूरा करना चाहते थे। अब्बा अक्सर कहते थे वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करना चाहते हैं जिसमें हमारी खुशी हो। जिस हद तक उनसे मुमकिन होता वो हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। हमें उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, जबकि अम्मा भी सारे मामलों में उनका भरपूर साथ देती थी। मेरी अम्मा जहाँ एक बहुत अच्छी माँ साबित हुई थी, वो एक अच्छी बीवी भी साबित हुई थी। वो मेरे अब्बा का हर कदम पर साथ देती, हर मुश्किल और आसानी उन्होंने साथ ही गुजारी थी। यही वजह थी कि उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। जब माँ मुझसे इसका जिक्र करती मैं सोचती काश मेरा हम सब भी वैसा ही हो जैसे मेरे अब्बा हैं। हर रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाना जानते थे। उन्होंने अच्छी तरह से पता था कि किसका उन पर कितना हक है और उन्होंने वो हक हर तरह से अदा करना चाहा। हम अपनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल रहे थे, लेकिन फिर ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सारी चीज़ें धर्म भरम करके रख दी। मेरी पढ़ाई जो कि पूरी हो चुकी थी, ऐसे में मेरे अब्बा ने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था और मैंने भी इनकी इस बात पर कोई एहतजाज नहीं किया था। उनका कहना था वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। अपने अब्बा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी, जबकि मैं काम करना चाहती थी, उनका हाथ बटाना चाहती थी। लेकिन उनका कहना था कि अगर मैं शादी कर लूँ तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ तो इस तरह मैं उनकी मदद कर सकती हूँ कि मैं इन्हें इनका फ़र्ज़ अदा करने दूँ। अब्बा की तसल्ली और खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरी खुशी का ख्याल रखा था। ऐसे में ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं इनकार पाती। फूफो ने मेरा रिश्ता मांगा हुआ था और अब्बा ने हाँ कर दी। मुझे फूफो से कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जबकि ये अब्बा का फ़ैसला था मैं खामोश रही। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरे अब्बा ने मेरे लिए हर वो चीज़ खरीदी कोई भी बाप अपनी बेटी को देने का सोचता है और पूरी कोशिश करता है कि शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मगर बदकिस्मती से शादी के एक हफ्ते पहले ही अब्बा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो काफ़ी बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। वो हॉस्पिटल में थे, जिसकी वजह से शादी रोकना पड़ी। इनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। इनकी टांगें बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुकी थी। इनके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, जब हमारे पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी। ऐसे में मैंने अपनी सारी कीमती चीज़ें बेच दी जो अब्बा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से मेरे लिए खरीदी थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे अब्बा की ज़िंदगी थी और इसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी। इसलिए सारी कीमती चीज़ें बेचकर इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया था।
میرے ابا بستر پر موجود تھے، جبکہ ان کا پھر یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے میری پھپھو سے یہی کہا کہ وہ سادگی سے نقاب پڑھوا کر مجھے اپنے گھر لے جائے۔ جبکہ پھپھو کو اس بات کا علم ہوا کہ میں نے ساری قیمتیں، سامان اور زیور بیچ دیا ہے، تو انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتی تھی کہ کیا وجہ تھی، کہ وہ انکار کیوں کر رہی ہیں۔ اصل میں ان کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس پیسوں اور چیزوں میں دلچسپی تھی جو ابا مجھے شادی کے وقت دینے والے تھے۔ اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ساری چیزیں ابا کے علاج کی خاطر بیچ دی ہیں، تو اب شادی کا کوئی مقصد اور کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ شروع میں تو پھپھو ابا کو ٹالتی رہیں، وہ بھی شادی نہیں کر سکتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی، اپنے بیٹے کی شادی کسی اور امیر گھرانے میں کر دی۔ ایسے میں ہمارے گھر کے حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور خراب ہونے لگے، اور ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، اور اب مجھے نوکری کرنی تھی۔ اس ضرورت کو بھی دیکھنا تھا، اور میرے پاس نوکری کرنے کی وجہ بھی تھی۔ اسی لیے میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ نوکری ملنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا، اور کسی اچھی کمپنی میں مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ مجھے اچھی تنخواہ ملتی تھی، جس سے ہمارے گھر کے خرچے پورے ہو جاتے تھے۔ ابا کا علاج بھی چل رہا تھا، 2 سال سے دفتر میں نوکری کر رہی تھی۔ میں اپنا سارا کام پوری ایمانداری سے کرتی تھی، کبھی میرے کام میں کوئی غلطی نہ ہوتی۔ میرا مالک میرے کام سے بہت خوش تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے ایسی بات کی جس نے مجھے پوری طرح حیران کر دیا۔ میرے مالک نے مجھے شادی کی آفر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ میرے ابا کی ساری ذمہ داریاں اور میرے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ یہ ساری باتیں سنتے ہی میں فوراً ہاں کر دی اور شادی کے لیے مان گئی۔ میں نے اماں سے بھی کہا اس کے بارے میں اور مشورہ کیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں شادی کے لیے ہاں کر دوں، کیونکہ جتنی میری تنخواہ تھی اس میں ہمارے سارے خرچے بہت ہی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ ایسے میں دوسری کوئی اور نوکری نہیں کر سکتی تھی، تو ایک ساتھ 2 نوکریاں کرنا کوئی آسان بات بھی نہیں تھی۔ میرے مالک نے مجھ سے تو یہ کہا تھا کہ میرے ابا کا اچھے ہاسپٹل میں علاج کروائیں گے اور ہمارے گھر کا سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ ایسے میں مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور بہت جلدی شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان کے دفتر میں ویسے ہی کام کرتی رہوں گی، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ شاید میں ان کے پیسے کی خاطر ان سے شادی کی۔ میں اپنی محنت پوری کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اپنی ماں اور بھائی کا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ شادی کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کا گھر بہت بڑا اور حسین تھا، میں تو اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو سکتی ہے۔ کچھ تو میں نے اپنے گھر اپنے حالات کی مجبوری سے تنگ کر شادی کی تھی، اور کچھ میں اپنی پھپھو کو دکھانا چاہتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ نہیں کیا، تو میں نے بھی ان کے بیٹے سے اچھے انسان سے شادی کی تھی۔ اس کے مقابلے میں میری پھپھو کا گھر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی پہ ہم نے ان کو بلایا، جبکہ شادی کے وقت مہنگے مہنگے طوائف اور میرا اتنا امیر سسرال دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ اس وقت ان کے چہرے پر جو ناگواری اور جلن دیکھی تھی، اس سے مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ انہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جبکہ آج ان سے بہتر گھرانے میں میری شادی ہو گئی تھی۔ پھپھو تو دیکھتی رہ گئی، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا کبھی اتنے بڑے اور اچھے گھر میں رشتہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت انہوں نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا، ان کو یہ بات اب پتہ چل گئی تھی کہ میں نوکری کرنے لگی، تو اسی وقت وہ پچھتانے لگی تھی کہ اگر میں رشتہ لے لیتی تو آج ان کے گھر کے حالات بھی بدل جاتے، میں کما کر دیتی ان کو، اور کیا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی ماری تھی، جبکہ جس جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، وہ لوگ تھوڑے سے امیر تو تھے، لیکن اتنے میں غرور اور تکبر بھی تھا۔ شادی کے 2 مہینے میں انہوں نے میری پھپھو کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ان کی بہو سننے میں آتا تھا کہ آئے دن پھپھو کی بے عزتی کرتی، اور پھر اپنی شادی سے 2 دن پہلے یہ خبر مل گئی وہ اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر رہنے لگی تھی، جبکہ میری پھپھو پیسے کے لالچ میں بیٹے کو بھی ہاتھ سے دھو بیٹھی۔ میری شادی کو کچھ دن گزرے تھے کہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی کافی فکر کرتا تھا۔ میں اس بات سے مطمئن تھی کہ ہم سب لوگوں کو کسی کا سہارا مل گیا۔ میرے بابا کا اچھے ہاسپٹل میں علاج شروع ہوا تھا، جس کی امید تھی کہ نظر آ رہی تھی وہ جلد اپنے پیروں پر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ابا نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے تو مجھے اپنے شوہر کا احسان لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ابا میری ماں اور بھائی کے اخراجات اچھے سے اٹھا سکتے تھے۔ میرے ابا بہت ہی خوددار تھے، انہوں نے آج تک کبھی کسی سے مالی امداد نہیں لی تھی۔ وہ بہت محنت کرتے اور سب کام کرتے، انہوں نے آج تک کسی قسم کا قرضہ نہیں لیا، اور کسی سے کبھی ضرورت پڑے بھی تو کچھ عرصے کے لیے واپس کر دیتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ سب لوگ ان کی معاملات میں بہت تعریف کرتے تھے۔ میرے ابا ایک بہت ہی ایماندار اور ایک شاندار انسان۔ شروع میں ان کے دوست اور محلے دار بھی بہت مدد کی تھی، لیکن
وہ غریب لوگ تھے، زیادہ مدد نہ کر پائے۔ میرے ابا کو اچھے علاج کی ضرورت تھی، اور اچھے علاج کے لیے اچھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ ایسے میں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مالک سے شادی کر کے اس کا احسان لینا پڑا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی مجھ پر احسان جتلانا اور نہ ہی اس بات کو ظاہر کیا تھا کہ وہ ہم سب کے خرچے اٹھا رہا ہے۔ میں نے اس جیسا انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں پر اپنے بہت قریبی رشتے دار بدل جاتے ہیں، جیسے کہ میری پھپھو، وہاں پر کوئی بیگانہ کب تک مدد کرتا، آپ کو سہارا دیتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا ہو تو ہم اس انسان کو فرشتہ مانتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر کو فرشتہ ماننے لگی اور دل سے اس کی عزت کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ زندگی میں سارے دکھ ختم ہو گئے، زندگی پہلے کی طرح پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ یہ ساری سوچ رہ گئی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میری ساس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا، بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان کے اس طرح کہنے میں کافی حیران ہوتی ہوں، اور زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ بہت کم ہوا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر گھر میں دکھائی دیتی۔ جب بھی ان کے سامنے جاتی تو مجھے یہی بات کہتی، بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہاں ان کی یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ وہیں یہ بھی مجھے خوف میں مبتلا کرتی کہ میرے شوہر کی ماں مجھے اس طرح کہہ رہی ہے۔ جب میں اس کے بارے میں کچھ پوچھتی تو وہ چپ رہ جاتی، اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور مجھے یہی کہتی کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہی کرو۔ جبکہ ایک اور چیز میں نے ادھر دیکھی، وہ یہ تھی کہ گھر کے ملازم اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں جب بھی ان سے کچھ پوچھتی تو وہ مجھے کسی بات کا جواب نہ دیتے، کام کے علاوہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتے۔ میں گھر کے بارے میں یا پھر اپنی ساس کے بارے میں کچھ بھی ان سے پوچھتی تو وہ یہی کہتے کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ یہاں پر نئے ہیں۔ ان ساری باتوں میں ایک اور بات جو حیران کرنے والی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر جو مجھ سے محبت کرتا، وہ اتنا ہمدرد انسان تھا کہ میرے گھر والوں کی فکر بھی اسے تھی، لیکن اپنی ماں سے بہت دور رہتا تھا۔ وہ کبھی بھی دفتر آ کر اپنی ماں سے ملنے ان کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا میرے سامنے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں کہ اس کی ماں اس گھر میں موجود ہے۔ نہ وہ دونوں کبھی آپس میں ملتے تھے اور نہ ہی بات کرتے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک گھر میں صرف دو لوگ موجود ہوں، دونوں بھی ایک دوسرے سے اتنے دور ہوں؟ یہ بات کافی حیران کر دینے والی تھی۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اتنی بے رخی کیسے پیش آ سکتا ہے، اور وہ بھی ان جیسا انسان جن کے اندر انسانیت موجود ہو، اور جو انسان نرم دل رکھتا ہے یا ایک دوسرے کی تکلیف پر دکھی ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنی ماں کو اس طرح نظر انداز کر سکتا ہے؟ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسے میں میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جبکہ میں اسے بالکل بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ پر اور میرے گھر والوں پہ بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ایسے میں کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرتی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ ویسے بھی یہ اس کا اور اس کی ماں کا معاملہ تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ موقع دیکھ کر اس کے بارے میں بات کروں گی، آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ لیکن دن بدن میری ساس مجھے کچھ نیا ہی کہہ دیتی، ایسا جس سے میں پریشان ہو دیتی۔ ان کی باتوں کے ساتھ ساتھ میری بہت ساری قیمتی چیزیں بھی میرے کمرے سے غائب ہونے لگی تھی۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید اس گھر میں واقعی کوئی چیز موجود ہے۔ شاید اسی وجہ سے میری ساس مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ پہلے تو صرف اور صرف مجھے پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب تو میں خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا اس گھر میں واقعی کوئی سایہ وغیرہ تھا؟ ایسے کیسے ممکن تھا؟ میری چیزیں میرے کمرے سے غائب ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کمرے کی صفائی میں خود ہی کرتی تھی، اور کوئی ملازم میرے کمرے میں بنا اجازت کے داخل نہ ہوتا تھا۔ ویسے بھی ملازم اتنی بڑی حرکت کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ گم ہونے والی چیزیں کوئی عام سی نہیں تھی، عام نہ تھی۔ ایک دو چیز گم ہو جاتی تو میں کچھ نہ کیا، لیکن جب یہ سلسلہ رکا نا تو میں نے گھر کے سارے ملازم کو اکٹھا کر کے پوچھا، لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ میری ساس میرے شوہر کے دفتر کے جانے کے فوراً بعد اپنے کمرے سے نکلے اور مجھے یہی کہتی کہ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو اس گھر سے فوراً چلی جاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتی کہ یہاں رہ کر تم اپنے آپ کو برباد کر لو گی، اس گھر سے جلدی جان چھڑوا کر بھاگ جاؤ۔ کچھ دن سے تو میں یہ سب کچھ برداشت کری تھی، لیکن جبکہ یہ ساری چیزیں مجھے بہت پریشان کرنے لگی تھی، ایسے میں ان کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں اپنی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی، اور یہ ایک طرح سے ہو سکتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، اس بات کی حقیقت کو جان سکوں، جبکہ میری ساس سے پوچھنے پر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے آتے ہی میں نے موقع دیکھ کر ان سے بات کی تھی، ساری بات کہ کس طرح کچھ دنوں سے ان کی ماں کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی، ان کے پیچھے کیا وجہ تھی میں جاننا چاہتی تھی۔ اگر کوئی وجہ تھی تو وہ مجھے صاف صاف بتا دیں، جبکہ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس وقت میں تھکا ہوا ہوں۔ انہوں نے مزید اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔
اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو میری ساس پورے گھر میں کہیں موجود نہ تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بہن کے گھر چلی گئی ہیں اور کچھ دن وہیں رہیں گے۔ میں اس بات پر بھی حیران تھی کہ وہ اس طرح اچانک کیسے کسی بہن کے گھر جا سکتی ہیں۔ آج سے تو پہلے وہ کبھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جو اس گھر میں ٹھیک نہیں تھا اور جو مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے جانے کا انتظار کرنے لگی اور اس کے گھر سے جاتے ہی میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور جا کر ان کے کمرے کی تلاشی لی، لیکن جیسے ہی بیڈ کی چادر ہٹائی تو میری جان نکل گئی کہ نیچے میں میرا وہی ہیرے والا سیٹ نکلا ہے جو شادی کے موقع پہ میرے شوہر نے مجھے دیا تھا اور شادی کے 2 دن بعد میرے کمرے سے غائب ہو گیا تھا، مجھے ملا ہی نہ تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ یہ میری ساس کے کمرے سے کیسے آیا، تو سیٹ ان کے بیڈ کے نیچے کیا کر رہا ہے، تو کیا انہوں نے چرایا تھا؟ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی جبکہ وہ خود اس گھر کی مالکن ہے، مجھ سے زیادہ تو ان کا اس گھر پر حق ہے۔ وہ تو اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی اور ان کے پاس اس طرح کے بہت سارے سیٹ موجود ہوں گے، انہوں نے کیا ضرورت تھی کہ میرا سیٹ چوری کرتی؟ یا ہو سکتا کہ شاید کسی ملازم نے یہ حرکت کی ہو، لیکن اگر کسی ملازم نے حرکت کی بھی ہوتی تو ایسے تو نہ کرتا نا، اپنے ساتھ لے اس نے اس کمرے میں کیوں رکھا اور اس سیٹ کو وہاں سے اٹھایا تھا اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ وہاں سے مجھے اور بہت ساری چیزیں ملی، ان میں سے میری وہ ساری قیمتی چیزیں جو تھیں جو شادی کے بعد گمی تھی، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ساری چیزیں شاید اس وجہ سے گم ہو رہی ہیں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی یہ ساری چیزیں میری ساس کے کمرے میں موجود تھیں۔ تو کیا چور میری ساس تھی جو چوری کر کے سارا سامان یہاں رکھتی تھی؟ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور اچانک صبح صبح کہاں چلی گئی تھی، یہ 2 باتیں مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہی تھی۔ گھر کی ملازمہ سے پوچھنے پر مجھے یہ علم ہوا تھا کہ بڑی بیگم صبح گھر سے چلے گئی، اور کہاں گئی، کدھر گئی، یہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے شوہر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئی، لیکن مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں دفتر میں کام کر رہی تھی، اس وقت میری ان سے شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی بات تھی، ارادہ تھا۔ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی کوئی بھی خالہ نہیں۔ تو پھر اچانک ان کی ماں کی بہن کہاں سے آ گئی؟ کیا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا ماں ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بس اس گھر سے بھاگ جاؤ؟ کیا واقعی اس گھر میں کوئی گڑبڑ تھی اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے میری ساس کو اس گھر سے بھیج دیا تاکہ وہ مجھے سب سچ نہ بتا سکے؟ وہ ساری چیزیں میں اپنے کمرے میں لے آئی، جو بھی تھا میں اس کے بارے میں کھل کر اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کی ماں کے بیچ ایسا کیا ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے جب بھی کوئی چیز گمتی تھی تو میرے شوہر ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ وہ مجھے نہیں دلا دیں گے، مجھے اس کی فکر نہیں کرنے کی ضرورت، وہ کہاں گئی ہے، جبکہ وہ ساری چیزیں مجھے اپنے ساس کے کمرے سے ملی تھی۔ میں ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کو دکھا سکوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ ان کی ماں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ جو بھی تھا آج سچ سامنے آنے والا تھا۔ میں نے سچ جانے بغیر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ساری مجبوریاں ایک طرف، لیکن اتنی بڑی بات ایک طرف تھی۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی جسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ملازم اس قسم کی حرکت کرتا تو سمجھ میں آتا، لیکن گھر کی مالکن ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ضرورت اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ تھی۔ میرا شوہر سب کچھ اچھی طرح سے جانتا، لیکن شاید مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا، ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ جبکہ ہم کسی انسان کو سچائی سے جتنا دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ انسان اس کا اتنا ہی پیچھا کرتا ہے اور ایک دن ساری حقیقت جان کر ہی دم لیتا ہے۔ میں کبھی بھی بزدل نہ تھی، میں نے ہمیشہ بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا، کبھی بھی ڈر کے پیچھے نہیں ہٹی اور نہ ہی آج میں اس سے پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ اگر میں اس راز کے جاننے کی قیمت مجھے ادا کرنی پڑتی تو مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑتا، تو میں یہ بھی ادا کرنے کو تیار تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر سے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ ایک تو اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، مجھے عزت دی، مان دیا، اور دوسرا اس کا مجھ سے بڑا احسان تھا کہ وہ میرے گھر والوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ لیکن ان کے باوجود اتنی بڑی بات کو چھپا کر خاموشی سے نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا، اس کے ساتھ ہی میں نے وہ ساری چیزیں اس کے آگے رکھ دی، اسے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے یہی کہا تھا نا کہ وہ اس بارے میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا طرح ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا اس کی ماں ایسا کیوں کرتی تھی، اس نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا۔ میری جو بھی قیمتی چیزیں غائب ہوتی تھی اس کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ تھا، جبکہ انہوں نے ان چیزوں کی کیا ضرورت پیش آتی تھی، وہ گھر کی مالکن تھی، ان کے پاس تو اس سے زیادہ مہنگی چیزیں موجود ہوں گی، تو پھر ان معمولی چیزوں کی کیا ضرورت تھی۔ وہ ویسے بھی میرے شوہر نے مجھ سے اتنا جھوٹ بولا اس کی ماں اپنی بہن کے گھر گئی ہے، جبکہ اس کی
کوئی خالہ ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ سب مجھے کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ سچائی بتانا بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اب اس نے اس سے مجھے پورا سچ بتایا کہ وہ عورت جو اس گھر میں موجود ہے وہ اس کی ماں نہیں بلکہ وہ ان کے بابا کی دوسری بیوی ہے۔ ان کی اصل ماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی تھی، جبکہ وہ عورت ان کے ابا کے دفتر میں کام کرتی تھی اور ان کی معمولی سی سیکرٹری تھی، جس نے دولت کی خاطر لالچ میں آ کر ان کے ابا سے شادی کی تھی۔ ان کی عمر میرے باپ سے کافی چھوٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بابا جو ایک بیٹے کے باپ تھے، ایسے میں وہ عورت کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے ابا کو یعنی کہ میرے سسر کو ادائیں دکھا دکھا کے جال میں پھنسا لیا اور شادی پر رضامند کر لیا، جبکہ میرے سسر کو بھی لگتا تھا کہ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ اس 10 سالہ کے بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میرا شوہر اس وقت 10 سال کا تھا جب اس کے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس عورت کو گھر لے آیا تھے۔ اس عورت سے کوئی ذاتی مسئلہ ہرگز نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گیا اس کی اصلیت کھل گئی تھی، اور وہ بہت ہی چلاک اور اتھنے کے ساتھ دھوکہ باز بھی تھی۔ اس نے صرف دولت کے لیے شادی کی تھی، اور اس طرح میرے آنے کے لیے میرے سسر کو بھی وہ کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ان کے سامنے ان کی تعریفیں کرتی اور پھر بعد میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ان کی برائیاں کرتی تھی۔ ان کو بوڑھا کہتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی تھی کہ میں کہاں اس بوڑھے میں سے شادی کر کے پھنس گئی۔ میرا شوہر اس وقت 10 سال کا تھا اور چھوٹا تھا، لیکن سب سمجھتا تھا۔ اسے وہ عورت بری لگنے لگی تھی جو اس کے باپ کے بارے میں ایسا سوچتی تھی۔ اسی پیسوں سے وہ عیش کر رہی تھی اور اسی کو برا بلا کہتی تھی۔ میرے شوہر اپنے باپ کے سب سے زیادہ قریب تھے، ایسے میں دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان کو ان کے باپ سے دور کیا جاتا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے دور کر دیا اور پورے گھر میں خود حکمرانی کرتی تھی، اور وہ اس گھر سے قیمتی چیزیں چرا کر لے جاتی، اپنی بہن کے گھر، اور میرے سسر سامنے یہ کہتی کہ ان کے بیٹے نے چوری کر کے اپنے دوستوں کو دے دی۔ ایسے میں میرے شوہر کے دل میں اس کے لیے اور نفرت بڑھ گئی تھی اور وہ اسے سخت ناپسند کرنے لگے۔ میرے سسر کی غیر موجودگی میں وہ سارا دن باہر گھومتی اور سارے کام اپنی مرضی سے کرتی۔ میرے سسر نے بھی اسے اختیارات دے رکھے تھے، وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ میرے شوہر کے کہنے کے مطابق اس عورت نے ان پہ بہت ظلم ڈھائے، ان سے ان کے باپ کو دور کر دیا، ان کے حصے میں کسی کی محبت نہیں تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور اس کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ایک وقت میں کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں اگلے ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ سارے اختیارات ان کے پاس موجود ہوں، ایسا کچھ اس گھر میں بھی ہوا تھا۔ کل تک جو اختیارات اس عورت کے پاس تھے وہ آج میرے شوہر کے پاس تھے۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سارا بزنس میرے شوہر نے سنبھال رکھا تھا، اور اس گھر میں بھی اسی کی حکمرانی چلتی تھی۔ جبکہ اس عورت کو جب اس بات کا اندازہ ہوا تو اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے، تو اس نے اپنی چالیں فوراً ہی بند کر دی اور میرے شوہر کے حکم کے مطابق گھر میں رہنے لگی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں اسے اس گھر میں صرف اور صرف انسانیت اور ہمدردی کے تحت رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے اس کے کمرے میں جگہ مل گئی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی اس عورت نے ٹھان لی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکال دے گی، اس لیے وہ مجھے بھاگ جانے کا کہتی، کہیں اسے اس گھر میں رہ کر اپنی جگہ نہ بنا لے، اس گھر کے مالک نہ بن جائے۔ میرا شوہر جو کہ کام کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، ایسے میں پورے گھر میں اپنی مرضی چل سکے، اس لیے وہ سب کر رہی تھی۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتی تھی، جو مجھے ڈرا کر اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے، اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن میں اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ پوچھنے پر ساری سچائی کھل کر میرے سامنے آ گئی، اور یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ زیادہ بات کرتا تھا۔ ان کے لیے کافی تھا کہ اسے اس گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکت ٹھیک نہیں کی اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی، جبکہ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ساری زندگی جو ان کے باپ کے ساتھ کیا وہی سب کچھ میرے ساتھ کرتی، اس لیے انہوں نے اس گھر سے بھیج دیا۔ وہ اپنی بہن کے پاس چلے گئی، اب ہمیشہ وہی رہنے والی، اس گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا یہ گھر پورا میرا ہے اور اس گھر کی مالکن میں ہوں، جس طرح چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہیں، اور کوئی بھی میری چیزیں ادھر ادھر نہیں رکھ سکتا، ہر چیز میرا حق ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس عورت کو گھر سے نکال دوں، تو صرف اور صرف حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میرے ابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے تھے، انہیں اپنا کام دوبارہ سنبھال لیا تھا۔ امی اور بھائی کی ذمہ داریاں انہوں نے خود سنبھال لی تھی، جبکہ وہ میری شوہر سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے ہماری بہت مدد کی، بہت احسان ہے ان کا، انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ میرے شوہر باقی ایک نرم دل انسان، باقی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں انہیں اس وقت سے اچھی لگتی ہوں جب سے میں پہلی بار ان کے آفس میں کام کرنے آئی تھی، لیکن اس شادی کی بات کرنا نہیں غیر مناسب لگا تھا، اور پھر معلوم ہوا کہ
اور پھر معلوم ہوا کہ میری شادی طے ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے وہ خاموش رہے، لیکن جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ میری شادی ٹوٹ گئی ہے تو پھر مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا اور آگے بڑھ کے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے شوہر ہونے کے ساتھ میرے محسن بھی ہیں، میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہر بار ہمیں دھوکہ ہی ملے، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر بار کوئی امیر انسان کسی غریب سے نفرت کرے یا اس کا استعمال کرے۔ کبھی کچھ اچھے لوگ احساس، محبت اور انسانی ہمدردی میں بھی کسی کو اپنا لیتے ہیں۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس بات کا تعلق پیسے سے ہرگز نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ امیر ہونے کے ساتھ بھی بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ غریب ہونے کے بعد بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ انسانوں کو پیسے کی بجائے ان سے اندر سے پہچاننا شروع کریں، پھر یہ ہم اپنی زندگی میں کسی بہترین انسان کا انتخاب کر پائیں گے۔